अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने 50 लाख घरों के हवाले से बात की। कल भी हमने वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच पर बात की जो कि उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से बात की थी। उसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ों का प्रपोजल दिया जिसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात की, लाइफ स्टॉक की बात की, टीवेट सेक्टर के हवाले से उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने जो है ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कुछ बात की। आज हम उस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। 50 लाख घरों की तामीर अप्रैल से स्टार्ट होगी और जो उन्होंने उनका वज़ीर आज़म इमरान खान का एक नैरेटिव था जो कि क्लियर हमें दिखा। उसमें उन्होंने कहा कि ये काम हमने प्रपोज किया है और इस काम के लिए, इस कंस्ट्रक्शन के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए जो है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होंगी उनको हमारे साथ काम करना है, उनको हमारे साथ मदद करनी है। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वो 40 एलाइड इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करती है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक पॉजिटिव एक पाकिस्तान के लिए एक पहलू होगा कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 40 एलाइड इंडस्ट्रीज एसोसिएट होंगी। साथ ही साथ उन्होंने जो है स्लम एरिया के हवाले से बात की कि स्लम एरिया को रेगुलराइज करने की बात की और टर्की के मॉडल को जो है साथ उन्होंने जहन में रखा। उन्होंने कहा कि टर्की के जो मॉडल हैं उसको हम उसी किस्म के हम मॉडल्स यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। और स्लम एरिया की रेगुलराइजेशन ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीनों को रेगुलराइज होना है बल्कि ये है कि कमर्शियल एस्पेक्ट से भी एक पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के लिए सामने आएगी। सिंगापुर ने जो है पाकिस्तान को जो है एक पॉजिटिव वाइब्स दिए। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि वो हमारी मदद करेंगे इन 50 लाख घरों में तामीर की। तो दूसरा सवाल भी इसमें रेज होता है कि पाकिस्तान इटसेल्फ कितना कहाँ स्टैंड आउट करता है और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है हमारे बायलैटरल टू मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स उसमें पाकिस्तान कितना और कैसे काम करेगा। बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में जो जरदारी हैं और फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने प्री अरेस्ट बेल ली थी, वो मंजूर हो गई। और प्री अरेस्ट बेल जो उन्होंने जो ली है लगभग वो बॉन्ड्स की श्योरिटी रख के ली है और ये अप्रैल तक की उनकी श्योरिटी है, यानी मार्च और अप्रैल, उनका मार्च इज़ ऑलमोस्ट डन और अप्रैल जो उनका सुकून से गुजरेगा। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सवाल ये है कि कहाँ पे वो लोग स्टैंड आउट करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। अमानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर साहब जो कि मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबको फॉर्मली वेलकम करूंगी प्रोग्राम में। नुसरत साहिबा से स्टार्ट करूंगी। आज जानना चाहूँगी व्हाट्स योर टेक ऑन वज़ीर आज़म इमरान खान्स पॉवर्टी एलिवेशन प्लस द टेक ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सबसे पहले तो अलमीना आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया प्रोग्राम में। देखिए, जो खान साहब का आज उन्होंने स्पीच की है इंटरनेशनली पूरी दुनिया के सामने कि 5 सालों में 50 लाख घर बनाने हैं उन्होंने, तो इसका ये नहीं कि आज ही वो शुरू करेंगे और कल वो घर बन जाएंगे। ज़ाहिर है 5 साल हैं उनके पास, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वो सारी चीज़ें आएंगी और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितनी कंपनियां इन्वॉल्व होंगी, जितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, वो सब चीज़ें मिल के पाकिस्तान में जॉब्स का भी जिस तरह वादा किया था उन्होंने कि इतनी जॉब्स दूंगा, वो भी इंशाल्लाह पूरी हो रही होंगी और उसके साथ साथ गरीब लोगों को घर भी मिल रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आज तक कभी किसी ने नहीं लिया, क्योंकि खान साहब का दिल जो है वो गरीबों के लिए लिटरली धड़कता है कि वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो खान साहब उन लोगों को वो घर, वो फैसिलिटीज़ दे सकें जो कि मतवल्लद तबके के लोगों के पास है, कि जो अमीर लोग हैं जिन्हें एलीट कहा जाता है। क्योंकि आज उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान एक्चुअली एलीट लोगों के लिए बना है, तो वो ये बिल्कुल हालात हो चुके हैं कि इस वक्त सिर्फ वही लोग कंफर्टेबली रह रहे हैं जिनके पास बेइंतहा पैसा है। अदरवाइज़ मिडिल क्लास और नीचे वाले लोग बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर बंदा रो रहा है। उसमें ये नहीं कि हमारी हुकूमत का कसूर है, डेफिनेटली हमें आए हुए सिर्फ 7 महीने हुए हैं। 7 महीनों में हम स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और उसमें कीमतें भी बढ़ रही हैं, लोग मुश्किल भी उठा रहे हैं, लेकिन खान साहब ने चुका है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स देने पड़ेंगे तमाम चीज़ों को एक जगह पे लाने के लिए। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा और हम देखेंगे। अमानुल्लाह साहब, 40 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं कनेक्टेड होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या इसमें एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या सिर्फ और सिर्फ 50 लाख घर मिलेंगे लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ख़ास तौर से जो जिसकी रिलेशंस है बिल्डिंग से और घर बनाने के साथ, ये पिछले 8 माह से बुरी तरह पिटी हुई है। एक मकान, एक घर बिकने को नहीं है, लोग सख्त परेशान हैं।
اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں، سیمنٹ انڈسٹری ہے، اسٹیل انڈسٹری ہے، ٹائلز ہیں، پینٹس ہیں، ان کا بھی حال برا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے جو ہے خاص طور سے ایف بی آر اور دوسرے ادارے جو ہے وہ اس قدر لوگوں کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں کہ لوگوں کا جینا دھوبر ہو گیا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں اس وقت۔ اور خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرف توجہ دیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جو عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں مہنگائی کے ساتھ، وہ کاروباری لوگوں کو، تاجروں کے بھی۔ سر سنگاپور نے جو آفر کیا ہے کہ وہ ساتھ دیں گے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خوشائن خالی دیکھتے ہیں؟ باتیں کرنے میں اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایم او یو سائن کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی جرمانہ لگے گا اگر وہ نہیں آیا۔ سر لیکن اگر سنگاپور پاکستان کے ساتھ اس انویسٹمنٹ کا حصہ بنتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے پروڈکٹیو ہوگا؟ دیکھیں کوئی بھی ملک انویسٹمنٹ کرنے آ جائے وہ تو پاکستان کے لیے ظاہر بات ہے، اچھی بات ہوگی، لیکن ہو کیا رہا ہے جیسے اب سعودی عرب کے حکمران آئے ایم او یو سائن کر کے گئے، جبکہ انڈیا میں انہوں نے جا کے ایگریمنٹ سائن کیا۔ سر یہاں پہ بھی تو بہت ساری کنسٹرکشن اور بلڈرز انڈسٹری میں لوگ آلریڈی ہیں، بزنس ٹائکون۔ جتنے بزنس ٹائکون ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، نیوٹرل ہو کے پوچھ لیں، لوگوں کی بہت بری حالت ہے بیکاز آف دا ریزن کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کی انڈیا اور دوسرے ملک کے ساتھ بلیک اکانومی زیادہ ہے۔ جیسے 1 کروڑ کا گھر بکتا ہے تو لوگ جو ایف بی آر ویلیو یا ڈی سی ویلیو ڈکلیئر ہوتی ہے 20-22% پر، وہ لوگ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، باقی پیسے لوگ بینک میں لا کے رکھتے ہیں، چاہے وہ جس کو بے نامی اکاؤنٹ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، کوئی بھائی کے نام پہ، کوئی بیٹی کے نام پہ، کوئی بیوی کے نام پہ رکھتے تھے۔ وہ ایک دم آ کے جو ریڈ کی تو وہ پیسہ بینکوں سے نکل گیا۔ اب بینک بھی خالی ہیں، بینک کو وہ چلانے کے لیے پیسہ جو ہے وہ دینے کے لیے باہر پیسہ نہیں ہے مارکیٹ میں۔ جب ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے کہ پورے ملک کے اندر انڈسٹری بھی ڈوب رہی ہے اور لینڈ کنسٹرکشن کا حالات بھی برا ہے، زمینیں جو سیل ہو رہی تھیں وہ اسٹینڈ اسٹل ہو گئی ہیں، کتنی دیر تک لوگ اس کو روکیں گے؟ زمینوں کا ایک اور مسئلہ جو کہ خان صاحب نے ریز کیا، انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے وہی جھوٹ بولتی ہے، گورنمنٹ کی زمینوں کا نہیں بتاتی کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، تو یہ تو اندر لوگ سسٹم کے اندر مسئلہ ہے نا، تو لوگ کرپٹ ہیں۔ دیکھیں جو لوگ کرپٹ ہیں وہی لوگ جن کو پچھلی گورنمنٹ کے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ کرپٹ ہیں، وہی لوگ اس بدقسمتی تھی اس گورنمنٹ کے اندر بھی آ گئے ہیں نا۔ جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ بڑی بدقسمتی سے کہ متوسط اور غریب طبقے کے لوگوں کو تو آج تک اقتدار ملا ہی نہیں ہے۔ اقتدار انہی موروثی سیاستدانوں کو ملا ہے جو پچھلے 71 سال سے اس ملک پر رول کرتے چلے آئے۔ کسی جگہ بھی 99% جو پاکستانی غریب اور متوسط لوگ ہیں وہ اقتدار حاصل ہی نہ کر سکے، جس کی وجہ سے موروثی سیاست تو ڈیولپڈ ہوئی، لیکن جو غریب اور متوسط طبقے کی جو اس ملک کے اصل وارث ہیں ان کو وہی ہمیشہ سڑکوں پہ نکل کر انہیں سیاستدانوں کو زندہ باد زندہ باد کرتے رہے۔ رزلٹ کیا ہوا کہ آج خود جو ہے اس ملک میں وہ پس رہے ہیں۔ علی اکبر صاحب، یہ 50 لاکھ جو گھر ہوں گے، جو اسکیم ہوگی، اس میں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے فوکس رکھ کر اس کو پلان کیا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حقدار لوگ ہوں گے انہی کو ملے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 50 لاکھ گھروں کی جو بات ہو رہی ہے یہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے ہوگا، کس طرح کہ وہ پہلے خان صاحب کی جو پہلی سپیچ ہے اور ایک 100 دن کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی جو انہوں نے سپیچ کی تھی وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ 50 لاکھ گھر انہوں نے 5 سالوں میں بنانے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 لاکھ گھر چاہیے آپ کو ہر سال اور 1 مہینے میں، اور پر ڈے کی اگر کیلکولیشن آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گھر کیسے ہوں گے، یہ پیسہ کا انویسٹمنٹ کن کن کو آپ ڈالیں گے۔ یہ باتیں بالکل وہ کہتے ہیں نا جس طرح سے وہ کنٹینر میں خان صاحب جب پہلے بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح کی یہ باتیں بھی وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، اور جو باتیں کرتے رہے اس میں ممکنات میں سے نہیں۔ ہم بھی ادھر ہی اللہ کرے گا یہ 9واں مہینہ اب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، 25 جو ابھی آج گزری ہے سوری اس میں ان کے مارچ کو 9 مہینے کمپلیٹ ہو گئے ابھی، تو 9 مہینے کی ان کی آپ دیکھ لیں گے پرفارمنس، دیکھ لیں ابھی کیا ہے۔ میری بہن نے خود فرمایا ابھی کہ لوگوں کی حالت جو مہنگائی نے جو کر دی ہے وہ ہمارے سامنے، لیکن کیا یہ ہم آپ سے جانیں گے کیا یہ ممکنات میں سے نہیں، یہ صرف باتیں سر میں آپ سے جانوں گی کیا یہ 9 مہینے میں یہ کیا یا جو پچھلے سال گزرے جو آپ کی حکومت گزری ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت گزری ہے؟ میں وقفے کے بعد آپ سے جانوں گی سر، میں وقفے کے بعد آؤں گی، آپ مجھے ایک بریک لینا ہے۔ Stay with us on Inside the News۔
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से कबल मैं अली अकबर साहब से बात करी थी और मैंने उनसे उनका स्टांस जाना कि कैसे देखते हैं वो इस कंस्ट्रक्शन स्कीम को, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लास्ट 9 मंथ्स है पीटीआई की परफॉर्मेंस के इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है मुल्क में। मैं उनसे ये जानूंगी क्या ये सारा इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स में जज करने के लिए पीटीआई के हवाले से दुरुस्त है? क्या आज से पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही? सर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको ये बता रहा था कि देखिए हम तो 9 महीने की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जो इक़्तिदार में आज जो पार्टी बैठी हुई है, जिनके दावे इक़्तिदार में आने से पहले थे और अभी भी चले आ रहे हैं। 50 लाख घरों की आपने बात की है, मैंने 1 करोड़ नौकरियों की बात की। मैं 25 मई 2018 से पहले की आपको बता दूं, आप भी इस शहर में रहती हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, सारे लोग बाखबर इस पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रिज़र्व जो थे हमारे 17 साल तारीख में $24 अरब पिछली गवर्नमेंट में थे। जब हमने ये गवर्नमेंट दी इनको उस वक्त भी $18 अरब रिजर्व थे यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद थे। लेकिन कितने डेट का क्या हाल था? आप उसको मैं अभी उसका जवाब देता हूँ। जो उसमें स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई छोटी फिश जाए तो उसके तो पैसे ही डूब जाते हैं। वो जाए उसके पैसों की बात नहीं, आप उसको देखेंगे आज भी छोटी फिशों को ले आए ना जी, हमने किसी को मना तो नहीं किया। वहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज आपके उस लेवल पे गई है, इससे पहले कभी भी नहीं गई है। महंगाई कंट्रोल में थी, डॉलर को आप सोच रहे हैं कि आज 140 रुपए कुछ पैसे का हो चुका है। डॉलर की पोजीशन देखिए, पाकिस्तान के रुपए की जो उसकी जो कीमत थी जिस तरह से गिरी है पाकिस्तान में, और वो भी आपके आखिरी 9 महीने इसी में गिरी ना, जो जुलाई के बाद ही हुआ ना। पहले तो आपको आप सारी चीजें चेक कर लें। कितनी गिरी? आज 140 रुपए का हुआ है $1। कितना होगा? 108 रुपए का था जब हमने हुकूमत दी थी। रिजर्व $18 अरब थे आपके पास। स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे थी आपकी, और 12,000 हमने जो लोन लिए थे, अगर आप देखेंगे $18 अरब आपको दिए हमने, और 12,000 मेगावाट बिजली आपको दी है। नहीं, कौमी खजाना कहाँ से $18 अरब थे? आप जब हुकूमत मिली किस जगह पे, कौन सी जगह पे सर? कोई ट्रेजरी जो गवर्नमेंट नहीं, सुने मेरी बात सुने। पाकिस्तान के रिजर्व आप चेकें, अभी नेट पे निकाले, आपको पता चलेगा $18 अरब आपके पास से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में दिया हमने। बिजली जा रही थी वो कहाँ थी? सरप्लस बिजली तो छोड़ दो, 4.5 सालों में जो दिख रही है वो कहाँ? सुने मेरी, एक्चुअली उसमें देख लिया 18 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी शहर में, पाकिस्तान में पूरे में। हमने 12,000 मेगावाट बिजली नेशनल दी, उसमें से वो भी नहीं दिखती। नहीं, सरप्लस कहाँ नहीं दिख रही थी? यहाँ कराची में रहती है, हमें तो आपको नजर नहीं आती। आप लोगों को देख लेंगे उसमें से तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल थी, या इस कोई इश्यूज ऐसा बता दें 25 जुलाई 2018 से बाद में कोई एक इशू जिसमें बताए अमन अमान की सूरत हाल 13 में क्या थी, जब हमने कराची का पाकिस्तान की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ से बात अकेले किया या इदारों की मदद से किया? अदारे किसके हैं? हमारे किसके हैं? हुकूमत के। आज भी स्टेट के अदारे, हम बात तो नहीं कर स्टेट के इदारों की, आज कहां हैं इदारे? कर रहे हैं आज भी इदारे साथ हैं ना। आज आप लोग प्रोसीडिंग्स आज एक पेज पे है ना। नहीं, सुने मेरी सुने, मैं कह रहा हूं कि आज अदारे भी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। मुसल्लह अफवाज भी साथ खड़ी है, अदलिया भी साथ खड़ी है, रेंजर पुलिस फौज भी खड़ी, हमारे साथ खड़ी थी। अदारे गवर्नमेंट के थे नहीं, हमारे साथ। मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि आज अदारे भी पाकिस्तान में मौजूद है, साथ खड़े हुए हैं, एक पेज पे बैठकर सारे जो मशवरे होते हैं वहां पे। तो पिछली गवर्नमेंट भी अगर आज जो काम करेंगे तो खान साहब को क्रेडिट मिलेगा उसका, अगर नहीं होगा तो उनको फिर बातें भी आपको सुननी पड़ेगी। हमने पिछले दौर में 5 साल में जो काम किया, कंपेयर कर लें कराची को, कंपेयर कर। किरदार नहीं है कि हुकूमत का साथ दे, वो आपको जब इनवाइट करते हैं तो आप कहते हैं इनविटेशन कौन सी जगह हमने इनके साथ किसने दी? पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, हम साथ खड़े हुए। अभी जंग हुई, देखें ना अभी जो हालात बने हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग साथ ही सारी पूरे अपोजिशन पार्टियां साथ। लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टांस तो बिल्कुल ही वाज़ेह है, वो तो भारत में दिखाया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल को किस किस्म की वो बातें कर रहे हैं? नहीं तो किस किस्म की? वो अपोजिशन का वक्त करेगा, वो उसको हक हासिल है कि वो जमहूरी वो करेगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक तो नहीं चला रहा वो। आपने आपके फॉरेन लोगों को ये तो नहीं कहा कि आप अपने पैसे हुंडी के जरिए भेजें, उसने तो नहीं कहा। बिलावल का वो स्टेटमेंट नहीं सुना जिसमें बिलावल ने कहा है कि मैंने सुना है, सुने, बैंड आउटफिट्स इसीलिए छोड़े जाते हैं कि जो भारत के जहाज है वो उड़े यहाँ पर और यहाँ पे आके कोई दरअंदाजी ना करे। उसने कहा, ये तो नहीं कहा, उसने पार्लियामेंट पे हमला तो नहीं किया, उसने पीटीपी पे कब्जा करने की बात तो नहीं की। बड़ा है, सही, बहुत बड़ा जुमला है सर। कैसे बड़ा है? आप मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप एक दफा जुमला सुन लीजिए। बिलावल ने ये कहा था
کہ پاکستان میں بینڈ آؤٹ فٹس اس لیے جو ہے اس میں ان کو بین نہیں کیا جا رہا ہے, حکومت ان کی سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ جو بھارت کے جہاز ہیں وہ پاکستان میں در اندازی نہ کر جائے. سر اتنا خطرناک جملہ وہ کہتے ہیں اور آپ کہنا اپوزیشن. نہیں دیکھیں انہوں نے وہ ان کا اپنا موقف ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن انہوں نے اس پاکستان کے خلاف پاکستانی قوم کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی نا. پاکستان کے سسٹم کو پاکستان کو بند تو نہیں کیا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان کو ہم پورے پاکستان کو بند کر دیں گے. تاجروں سے کہا کہ آپ پیسے نیشنل بینکس میں نہ بھیجیں, آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. ہم وہ بجلی کے بل پھاڑ کے جلا کے دیتے تھے. خان صاحب یہی تھے, خان صاحب ہی کہتے تھے نا جی, خان صاحب نے کہا نا جو بجلی کے بل جلاتے تھے کیا بل نہ بھریں آپ. سول نافرمانی کی تحریک بھی لوگوں کو کہا ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں حملے کریں. پولیس کو دیکھیں نا, پولیس کو لوگوں کو اس میں دھمکیاں دیتے تھے کہ آئی جی پہ کہتے تھے کہ میں اس کو کروا دوں. بلاول کے جملے کو میں ان کو انڈوز نہیں کرتا, وہ خود ذمہ دار ہے. اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کرتا تو ان کی اپنا ایک ان کا موقف ہے, ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ ایک پارٹی کا چیئرمین. وہ کہہ سکتا ہے نہیں, میں کہتا ہوں نہیں یہ ممکن نہیں ہے, میں خوش ہوں. آپ کر کے دکھائیں, پتہ چل جائے گا. ابھی پتہ چل جائے گا کیسے کر کے دکھائیں. ان کو بتائیں تو صحیح نا کیسے کریں گے آپ. ہاں یہ دو آخری بات بتا دوں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, دو آئیڈیاز ان کے اچھے ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ قوم کے لیے وہ بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر وہ آئیڈیا دے سکتا ہے, اتنا بڑا لیڈر ہے. جو انہوں نے کہا کہ وہ 4-5 مرغیاں پالنے کا جو دیا تھا انہوں نے, وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا آئیڈیا اچھا تھا. اور کٹے پالنے کے لیے, وہ بیسوں کے بچے پالنے کے لیے جو کہا تھا, گھریلو کٹے ان کے کافی ان کا وہ جملہ مشہور ہے. یہ تو ان کا موقف اچھا تھا, یہ تو کروا سکتے. باقی یہ 50 لاکھ گھر بنانا اور 1 کروڑ نوکریاں دینا ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ ملک کو سنبھال نہیں سکتے, ان کے بس کا کام نہیں ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دیکھ لیں, یہ اس وقت سے ڈرے کہ جب یہ لوگ اور قوم نکلے گی, مہنگائی سے ڈسے ہوئے لوگ نکلیں گے, جن کے توڑ پھوڑ کی ہے, یہاں سے کاروبار بند کیے, ہر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی جو کی گئی ہے وہ اس کا پتہ چلے گا. ہم چاہتے ہیں کہ 4-6 مہینے اور گزرے اور ان کو پتہ چل جائے گا. 9 مہینے میں آپ لوگ کو بری طریقے سے جج کیا جا چکا ہے. اور علی اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے 50 لاکھ گھر. سر 5 سال میں بھی پاسبل نہیں ہے. 5 سال نہیں, ان کو 5 سال, ابھی 5 سال خدا کا نام ہے. پاسبل ان سے پوچھیں آپ اللہ کرے زندگی رہے, ہم بات کریں پھر پتہ چلے. آپ پوچھیں ان سے جی کیسے ممکن ہے, بتائیں نا جی 1 مہینے میں کتنے گھر بنتے ہیں. 1 مہینے میں جتنے بھی گھر بنتے ہوں, لیکن اس تمام اس کے پروسیجر پہ کام ہو رہا ہے اور تقریباً وہ آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے. دیکھیں صرف اعلان کرنا کہ اتنے گھر بن جائیں گے اور اگلے دن گھر بننا شروع ہو جائیں, وہی بات نہیں, 5 سال لے لیں آپ جی, اس طرح ہو نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو بہت سارا ہوم ورک کرنا ہے جو کہ ان 3-4-5 مہینوں میں ہوا ہے. اس کے اوپر کام ہوا ہے. جو نصرت صاحبہ جو لگ بھگ 100 یارڈ ہوم ورک ابھی کر رہے ہیں 9 مہینے کے بعد, 9 مہینے بعد یہ ہوم ورک کر رہے ہیں. پہلے 100 دنوں میں تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے فرسٹ 100 دن 100 ڈیز میں انہوں نے کہا تھا. اب یہ ہوم ورک آپ کا کام ہو رہا ہے, یہ ان کی پرفارمنس ہے کہ ان کا ہوم ورک ابھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہوم ورک کب کام کریں گے پلیز, ان کو اور چاہیے 9 مہینے اور بات کرنے جی دیں پلیز. 100 دن میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی اکانومی کو ایک اسٹریٹ لائن پہ لے آئیں جس کے بعد ہم اپنی ترقی والے کام شروع کر سکیں. آپ جانتے ہیں کہ اکانومی کس حالت میں تھی, یہ جتنے مرضی کہہ لیں 18 روپے تھے, یہ جتنے بھی روپے ڈالر تھے اس میں, لیکن حالات جس قسم کے تھے, جس طرح ملک کو لوٹ کے کھایا جا چکا تھا, کوئی بھی ادارہ پروفٹ میں نہیں جا رہا تھا. آج تک آپ دیکھیں, اسٹیل مل دیکھ لیں, ریلوے دیکھ لیں, پی آئی اے دیکھ لیں, یو نیم اٹ اینڈ اٹس ڈاؤن. بالکل زیرو پہ پڑا ہوا تھا. کیسے ہو گیا؟ خود بخود ہو گیا. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں 2008 میں سعودی عرب گئی تھی. پریکٹیکلی 150-200 فلیٹس بھی اگر بنتے ہیں, ان کی جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس میں 4 سال کا وقفہ, 3-4 سال کا وقت تو لگ ہی جاتا ہے. آپ اپنا گھر بنا لیں 2 کمروں کا, تو 50 لاکھ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ہوں گے. ہمارے پاس بہت کمپیٹنٹ ٹیم ہے جس میں نجیب ہارون صاحب ہیں موجود, اور اس کے علاوہ بہت قابل لوگ ہیں جو لٹرلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور یہ ہوگا. اب یہ ٹھیک ہے. امان اللہ صاحب سے جانتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کہ 50 لاکھ گھر 5 سال میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ. 4 سال 2 مہینے رہ گئے ان کے گورنمنٹ میں جی, اور اب پوزیشن یہ ہے کہ اس کو کیلکولیٹ کر لیں 300 ورکنگ ڈیز کے اوپر 8,333 نوکریاں پر ڈے مسلسل 4 سال 2 مہینے کے لیے آج سے دینا شروع کریں. ڈیلی صبح اٹھیں اور 8,333 نوکریاں دیں تو 4 سال 2 مہینے میں 1 کروڑ. نوکریاں کیسے بنیں گی جب الائڈ انڈسٹری ابھی آپ نے سوال کیا, آپ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے. آپ نے آئیڈیا تو نہیں دیا, انہوں نے کیا تھا. آپ نے آئیڈیا دیا ہے, آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ یہ کیسے بنے گا. میں آپ کو آئیڈیا دیا نا, میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا ہے. 8,333 نوکریاں پر ڈے صبح اٹھ کے دیں گے تو یہ 4 سال 2 مہینے میں ہوں گی. 4,600 گھر پر ڈے ڈیلی دیں گے تو یہ 50 لاکھ گھر پورے ہوں گے. ملک کی ترقی جو ہے وہ جی ڈی پی سے 5.8 صاحب جب میاں
نواز شریف نے چھوڑا یا خاقان عباسی نے, آج لیس دین 4 ہے. بڑی الارمنگ سچویشن ہے. 3 پوائنٹ پہ ہے. اب آپ جب اس کنڈیشن میں آ جاتی ہیں اور ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں 3 سے نیچے نہ گر جائے, پھر کب پہنچیں گے ہم وہاں پر؟ ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ہمارے گرد دشمن بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور ہمیں یہ جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, آپ تصور کریں کہ اگر آپ یہی صورتحال کرتے ہیں. یہاں ایک بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ کی جو دوبارہ گفتگو بات کروں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے مان اللہ صاحب سے, وہ کچھ اپنا انالیسز ہمیں دے رہے تھے. اس سے کنٹینیو کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیوریشن میں 5 سال کے وقت میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہوں اور کوئی غریبوں کو ملے. لیکن جس طرح ابھی پچھلے 8-9 مہینے گزر گئے ہیں اور کوئی ورک نہیں ہوا, ابھی تک زمین نہیں پتہ کہ کہاں یہ پروجیکٹ بنے گا اور اس کی فنڈنگ کہاں سے آئے گی. آج خان صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ بینک ہماری مدد کرے گا. اسٹیٹ بینک تو ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو, وہ تو سارے بینکس کو لک آفٹر کرتا ہے, وہ کوئی فنڈ پروڈیوس نہیں کر سکتا. 100 ارب کے نوٹ بھی چھاپے گئے, جبکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس ملک میں کتنی خراب ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا, کسی نے بتایا حفیظ سینٹر پہ پولیس نے آج دھاوا بول دیا کہ ایک آئی جی کے لڑکے نے آ کے وہاں پہ بدماشی کی اور 15 تاجروں کو اتنا مارا ہے اور اٹھا کے ان کو بند کرتے. جب تاجروں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا جس ملک میں, کنسٹرکشن والوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا, اور لوگوں کے ساتھ FBR جس طرح کا سلوک کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے صورت میں کیا اس ملک کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کریں گے؟ لوگ الٹا بھاگ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. اور آج چیئرمین نیب نے بھی کہا, سر پیپلز پارٹی ٹرین مارچ کر رہی ہے اور اپنا رونا انہوں نے جو ہے ڈالا ہوا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ پہلا ابو مارچ ہے دنیا میں جو کہ اپنے ابو کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. آج سندھ میں جو گورنمنٹ اسکول ٹیچرز ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا کراچی پریس کلب کے باہر. پولیس نے ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا؟ سر یہ آئینی حق ہے, جب آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن دیٹ پروٹیسٹ شوڈ بی ویری پیسفل, اور اس سے کسی اور چیز پہ کسی جگہ پہ ہرڈل نہیں آنا چاہیے اور کوئی کسی اور کے لیے پرابلمس کریٹ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ لوگ تو چپ چاپ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, سندھ پولیس نے ان کے اوپر جو ہے ان کو تشدد کرنا شروع کر دیا. تو بڑی میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو آج یہاں سندھ کے ٹیچرز کے ساتھ جو کچھ کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہی ٹیچر جو ہے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور یہیں سے تدریسی عمل سے آگے جا کے طالب علم جو ہے اس ملک کے سیاستدان, بیوروکریٹ یا ملک کا بات کرتے. جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے, میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اگر فواد چودھری جیسے لوگ اگر نہ ہوں تو یہ ملک بڑے آسانی کے ساتھ یہ سیاسی جمہوریت جو پچھلے 5 سال دونوں نے, پیپلز پارٹی نے بھی اور مسلم لیگ نون نے بھی, اور اس سے پہلے مسلم لیگ کاف نے بھی پورے کیے. اگر یہ زبردستی لوگوں کو شکار ہے. سر علی اکبر صاحب جو ہیں اور جو جس طرح دیگر اپوزیشن ہے وہ کافی مذاق اڑاتی ہے وزیر اعظم عمران خان کی جو سر مجھے مکمل کرنے دیں سوال, ایگ اور چکن ریزنگ وغیرہ کے اوپر اس کیمپین کے اوپر, حالانکہ بل گیٹس آلریڈی اس پر بات کر چکے ہیں, انہوں نے جو ہے اس پر کافی کام بھی ہوا ہے امپلیمنٹ, ایسا نہیں ہے. اور ایون فیصلہ آباد میں بھی جو ہے کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے آلریڈی. میں نے ان کا آرٹیکل لکھا تھا, جی کام کر رہے تھے ٹھیک, اور میں نے پرسنلی خود ہی ایک آرٹیکل لکھا تھا. ان کی ایک جو ہے ای کامرس میں وہ بزنس بھی کرتے ہیں, وہ آن لائن جو ہے ویجیٹیبلز اور فروٹ سیل بھی کرتے ہیں, تو یعنی وہ فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ان کی میں نے رائٹ اپ لکھا تھا. تو یہ کام پریکٹیکلی ہو رہا ہے. ان لڑکوں نے مجھے بتایا کہ دس از پاسبل, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس سے واقعی اس مارکیٹ میں ہے ایک پوٹینشیل ہے. بالکل ضرور ہوگا, لیکن جو ان کے منشور کے مطابق جو کام تھا, جو انہوں نے انتخابی منشور دیا تھا, اس میں یہ باتیں نہیں تھیں. ہم انتخابی, کیونکہ انہوں نے اس 5 سال میں عوام نے ان کو یہ ووٹ دیا ہے کہ ان 5 سال میں انہوں نے یہ اپنی جو 1 کروڑ گھر ہیں, 50 لاکھ نوکریاں ہیں, امن و امان کی صورتحال ہے. جیسے ابھی آج یہ کہا گیا کہ خان صاحب نے کہا کہ اتنے ریزرو آئل کے نکل آئے ہیں, گیس کے, کہ وہ ہمیں آئل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. OGDC کو, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن, جو کہ اس چیز کی رسپانسبل ہے, ان کے عہدیداروں نے آ کے کہنا پڑا ان کو کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ کہاں ہے آئل اینڈ گیس, جو خان صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں آئل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. فرنٹ پیج پہ دیکھیں, دس از اے ویری ویری بیڈ سچویشن کہ اگر آپ کے ادارے آ کے آپ کی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں. جیسے کہا گیا کہ جیسے ڈالر کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اور پھر اسٹیٹ بینک کا گورنر آ کے کہتا ہے کہ سب کو پتہ تھا.
تو اسی طرح آئل اینڈ گیس والوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم کہ کہاں پہ آئل اینڈ گیس ایسے ریزرو نکلنے والے ہیں یا نکل گئے کہ ہمیں آئل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کون پھیلا رہا ہے, اور ہر بات جو ہمارے منسٹر انفارمیشن ہے وہ فواد چودھری صاحب وہ گورنمنٹ کے لیے ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں. ان کا فیصلہ دیکھیں, ان کو چاہیے نا کہ جس طرح افہام و تفہیم سے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے. اپوزیشن جب خود ون پیج پر آنا ہی نہیں چاہتی, وہ پروٹیسٹ کرتی کبھی کہتی ہے ہمیں انویٹیشن نہیں ملا. آپ دیکھیں اب مثال ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بلا وجہ آپ یہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دے گا, عمران خان این آر او نہیں دے گا. کون مانگ رہا ہے این آر او؟ آپ کیوں لوگوں کو اکسا رہے ہیں, کیوں آپ لوگوں کو غصہ دلا رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن کو ساتھ دے کے چلیں تاکہ ملک میں جمہوریت پھلے, اور جب جمہوریت پھلے گی تو ملک کی ہر چیز بہتر ہونا چاہیے. صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو ون پیج پر لے کے جانا چاہیے. علی اکبر صاحب, اپوزیشن کو ون پیج پر لے کے جانے کے لیے کون سے پیرامیٹرز ہیں آپ مجھے بتا دیں. جب آپ کو انوائٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں, میرا سوال مکمل ہونے دیں, جب آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں انویٹیشن کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا. جب آپ کو انوائٹ نہیں کیا جاتا تو obviously پھر آپ لوگ خود نہیں جاتے ہیں ایونٹس پر. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اپوزیشن بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی, لیکن نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کو آپ لوگوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا. نہیں دیکھیں, یہ پارٹیوں کا ہمارا موقف ہے, ہماری لیڈرشپ کا, تینوں بڑی پارٹیوں کا جو ان کے ساتھی ان کا اپنا موقف تھا. میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپوزیشن حزب اختلاف والوں کو کیسے لے کے چلے گی, آپ بتا دیجیے پیرامیٹرز. نہیں, ان کے ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے, ان کو جو کام آپ کر رہے ہیں ان کو ساتھ اعتماد میں لے کے چلیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے, آج بھی ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کی بھی یہ گورنمنٹ ہے, جیسی بھی ہے, جیسے بھی آئی ہے, جمہوری سسٹم کا تو ان کو پتہ نہیں ہے, جیتے جتائے سوئے ہوئے تھے لوگ جیت گئے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا جانتی کیسے جیت کے آئے. لیکن پھر بھی جیسے بھی آئیں, جس طرح آئیں, ہم چاہتے ہیں, ہماری قیادت چاہتی ہے کہ یہ کام کریں, ڈیلیور کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں. نہیں, اپنے مسائل حل کریں, لیکن یہ نہیں, ہم نے کیا ان کو کہاں سے روکا؟ یہ خود اپنے لیے خود عذاب ہیں, یہ خود ان کے منسٹر, آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, ان کی زبان دیکھیں, ان کے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں, آپ نوٹ کریں. ان کا کبھی آج تک تو یہ کنٹینر سے اترا ہی نہیں ہے 9 مہینوں میں. اب ان کو کبھی یہ بھی نہیں ان کو محسوس ہوتا منسٹروں کو, اور ایون کہ یہاں تک خان صاحب کو بھی آج تک نہیں پتا کہ میں ایز اے پرائم منسٹر بیٹھا ہوں. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہوتا, ان کی وائف ان کو یاد کروا دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد کروایا جاتا ہے, ان کو نہیں پتا. ابھی ان کے منسٹر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا. ان کو اپوزیشن سے کنٹینر سے نیچے آنا چاہیے اور لوگوں کے مسائل پہ بات کرنی چاہیے, لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. لوگوں کے مسائل کیسے کریں گے؟ مہنگائی کو آپ دیکھیں, آج پیٹرول کس ریٹ پہ ہے, 2018 سے پہلے کیا ریٹ تھا, ڈالر کتنے کا تھا, آج ایک چیز کھانے کی چیزوں کے لیے آج ریٹ کو آپ دیکھیں, کھانے پینے غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے. آپ دیکھیں, آپ وہ لوگ نہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے اس پاکستان میں جب پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی, اس ملک کے اندر بم پھٹتے تھے, یہاں پہ خود کا حملے ہوتے تھے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ 2013 سے لے کے 18 تک اس شہر میں آپ بتائیں کہ ایک ہڑتال ہوئی اس شہر میں. اس شہر میں آپ کا ملک آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ آرم فورس کس کی ہے؟ ہمارا ادارہ ہے نا, ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا, آپ ان کے ساتھ بھی کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اس وقت کو 13 سے پہلے کی ریکارڈ نکالیں. ہمارے ریزرو کیا تھے, ہمارے 6 ارب ڈالر تھے, ہم نے 24 ارب ڈالر تک لے کے گئے. اسٹاک ایکسچینج کہاں ڈوبی ہوئی تھی, آپ کا ریلوے, آپ کے ادارے کس طرح سے کہاں جا رہے تھے. ریلوے کی تو کرپشن کی بات نہ کریں. نہیں, کرپشن کیسے نہ کریں, کیا ریلوے میں کرپشن آئی گی, کیوں نہ کریں. دور میں کتنی کرپشن تھی کون سی کرپشن ہوئی, آپ کو ثابت آج بھی بیٹھے ہوئے میری سنے بات. سمپل سی بات بتاؤں, جب آپ اگر آپ کسی نارمل بندے سے پوچھیں یہ بات, مجھے اب میں نہیں بتاؤں گی, مجھے جو بڑے ادارے کے لوگ ہیں انہوں نے سورسز سے بتائی ہے, اور پھر یہ پریکٹیکلی اور 4-5 لوگوں کی سورس سے مجھے پتا چلی. جب آپ ٹکٹ لینے کے لیے جائیں وہاں پہ تو کسی کوئی بھی رینڈملی بندہ جائے, ٹکٹ ملتا ہی نہیں تھا, اس لیے تاکہ بلیک میں ٹکٹ سیل کیا جائے. اتنی تو میری بات سنیں, یہ آپ آج سے پہلے کی گورنمنٹ میں کون سی گورنمنٹ آپ چیک کر کے مجھے بتائیں نا, چلے نا وہاں پہ, تو ہم نے تو کمپیوٹر میں بھی رینڈملی پھر گئی تھی, میں نے چیک کیا تھا, مجھے بھی انہوں نے بولا کوئی ٹکٹس نہیں ہے. آپ نے دیکھیں یہ ایسا کوئی پیسہ نہیں, ایسا نہیں. آج آپ بیٹھے, ہم نے آپ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, آج ہماری نہیں, ہماری حکومت میں آج آپ دیکھیں نا, ہم نے ویب سائٹ بنائی, آپ کمپیوٹر پر آٹومیٹکلی آپ بکنگ کروائیں. آج بھی سسٹم آج بھی چل رہا ہے سسٹم میں, پوری گاڑیوں کے سب کو آپ آن لائن لیں, آپ آن لائن. آپ کو کسی نے غلط بتایا, دیکھیں آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے, آپ اس کو دیکھیں, اس کا بجٹ دیکھیں, اس کا سالانہ جو ہم نے اس کو نقصان میں جا رہا تھا, بالکل بہترین نقصان میں جا
آ رہا تھا, ہم نے اس ادارے کو زندہ کیا دوبارہ, جو ریلوے ختم ہو چکا تھا. سر خواجہ سعد رفیق نے بہترین کام کیا. کینٹ اسٹیشن سے گاڑی چلتی تھی, وہاں روڈ میں جا کے کھڑی ہوتی تھی, اس میں ڈیزل نہیں ہوتا تھا. یہ اس حالت یہ تھی. آج اللہ کا شکر ہے یہاں پہ انجن بند ہو کے کھڑے ہوتے تھے, آپ کو یہ پتا ہے. اور شہر میں کیا حالت تھی, اس پاکستان کی کیا حالت تھی, آپ بھی یہاں ہی رہتے ہیں. اس شہر کے لیے جو پاکستان کے لیے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہوگا. نہیں آپ کو کسی نہیں آن دا بیک نکالے نا, آپ کہاں پہ تھی. ایک بات پوچھوں آپ سے, نہیں مجھے میں ایک منٹ آپ تینوں سے پوچھ رہا ہوں, تینوں جو بیٹھے لائن نکال. نواز شریف کو آپ نے کرپشن پہ بات کی تھی, کیا کیا ثابت کیا آپ نے؟ پاناما کہاں سے لے کے چلے تھے, آپ نے آخر میں کیا نکالا وہاں پہ؟ آپ نے پرائم منسٹر کو اس بات پہ ہٹا دیا کہ ان کے بے وصولوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہ کون سا طریقہ کر رہا ہے؟ باقی ثابت کیا آپ نے, کہاں پہ دے دیا آپ نے؟ دوسرا معاملہ سعد رفیق نے اس کو دیکھا. اور کون سا بند کرپشن پہ آپ پوری, آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, 9 مہینوں میں آپ کرپشن ہی تو ڈھونڈ رہے ہیں نا. کون سی ڈھونڈ لی آپ نے کرپشن ابھی تک؟ آپ لوگوں نے اتنا پورا دیمک کی طرح تباہ کر دیا جب چلتا ہوا. اچھا میں سنیں میری بات, میں سنیں, آپ مجھے یہ بتا دیں, مجھے صرف یہ بتا, آپ مجھے یہ بتا دیں, جب 18 سے پہلے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال تھی, مہنگائی اس لیول پہ تھی, مہنگائی اتنی تھی جو آج ہوئی ہے 9 مہینوں میں جو کیا. دیکھیں یہ آج کراچی شہر کے ساتھ آپ نے کیا کیا, نہیں انہوں نے کیا کیا, شہر کے ساتھ کیا کیا اس کے ساتھ. ہم نے کراچی میں دیکھیں, میں ابھی اچھا میں ان سے یہ آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ بھی ان کی بات کریں. ہم نے کراچی شہر کو کراچی حیدرآباد موٹر وے دیا ہے, لیاری ایکسپریس وے ہم نے بنا کے دیا. سنیں کس کا, کے سی آر کراچی سرکولر کا کیا ہوا؟ کراچی سرکل ریلوے کا ہم نے اس کو سی پیک میں ڈالا تھا, 42 ارب ڈالر اس میں ہم نے سی پیک میں ڈال دیا ہے, آج بھی ریکارڈ پہ چیک کر رہے ہیں. لیاری ایکسپریس پہ چالو کیا کراچی حیدرآباد. آپ وہاں سے گزرے, ایک لائٹ نہیں ہے سر, ایکسیڈنٹ کا ریشو دیکھیں خدا کا نام لیں, آپ کم سے کم ایسی بات نہ کریں میرے ساتھ. ابھی چلیں, یہ رات کی بات کر رہی ہوں, آپ ابھی چلیں میرے ساتھ. لیاری ایکسپریس کمپلیٹ کر کے دیا, موٹر وے آپ کو دیا, یہاں پہ پے فور دیا ہم نے کراچی شہر کے لیے. آپ کر کے دکھائیں نا, باقی ان سے پوچھیں. آپ کے آپ کر کے بتائیں, کراچی میں کچھ کر کے بتائیں مجھے. کرپشن کا سارا ملبہ آ گیا ہے, اور جو اس سے پہلے کی یہ مرغیاں پالیں, انڈے دیں, بچوں کو پالیں, ان کو لوگوں کو یہ آئیڈیا دیں, وہاں پہ کٹے پالیں, اس کی بچے پالیں. یہ آئیڈیا آپ پرائم منسٹر صاحب کے آئیڈیا یہ ہے, یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, یہ وہ بتا رہے ہیں. بے انتہا اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ غریب لوگ اپنا کاروبار اس طرح چلا سکتے ہیں. ان کی زندگی میں روزانہ ایک تو گھر کا کھانے پینے کا عام عوام کے بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ عوام سے آئے ہیں. پرائم منسٹر کو تو یاد نہیں ہوتا کہ میں پرائم منسٹر ہوں. اچھا اس سے نہیں فرق پڑا, اس سے بھی فرق نہیں پڑا. آپ کو پتا ہے کہ آگے بھی بڑھنا ہے, مارگریٹ تھیچر جب پرائم منسٹر بنی تو وہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ خود پرائم منسٹر نے, بیل بجی ہوئی چلی گئی بات, آگے گئی تو سارے وہ کھڑے ہوئے تھے جرنلسٹ, بھاگی واپس کہ وہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں پرائم منسٹر بن چکی ہوں. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, وہ چلیں گے, یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے مان لیا جی, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اب مجھے جانے, مجھے جلدی سے جملہ مکمل ان سے پوچھیں 9 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا, 2 منٹ رہ گئے, مجھے کام کیا, پوچھیں بات کرنی ہے سر. انہوں نے کوئی کام کیا 9 مہینوں میں, سر 2 منٹ رہ گئے میرے پاس سر, آپ نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کو اس سال کے اینڈ میں نظر آ جائیں گے. آپ کے اسٹیبلٹی 3 منتھس دیکھیں گے تو میں پوچھیں, نوٹ کر لیں جی, 3 مہینے کے بعد سال کے اینڈ میرے پاس آخری منٹ رہ گیا. مان اللہ صاحب آپ کنکلوڈ کر دیجئے آج, اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی جو کنسٹرکشن کے حوالے سے. دیکھیں میں بڑی سمپل سے بات کرنا چاہتا ہوں, اگر اس پاکستان کو ترقی پہ لے کے جانا ہے تو قوم کے ساتھ سچ بولا جائے, قوم کو صحیح پکچر معلوم ہونا چاہیے. جو پیچھے کی حکومت نے کر دیا, دونوں حکومتوں کا کہتے ہیں کہ وہ دونوں نے لوٹ مار کی, کرپشن کی. اب آپ کے پاس اللہ نے ایک ٹائم دیا ہے, آپ اس کو عوام کے اندر ثابت کر دیجئے کہ آپ کی حکومت ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے, اور آپ بھرپور طریقے سے اس وقت آپ کے ساتھ فوج بھی کھڑی ہے, پورے ادارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ جو وعدے کیے ہیں, خاص طور سے گھروں کا وعدہ ہے, سر فگر دہرا دیجئے ایک دفعہ سے آپ دوبارہ, جو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 8,666 8,333 نوکریاں پر ڈے 4 سال اور 2 مہینے میں دینی ہے, اور 4,600 گھر پر ڈے دینے ہیں, اور یہ اہداف اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں اگر بہت بڑا فنڈ ہو, زمینیں پہلے سے لوکیٹ ہو جائیں, لوگ بھی کوپریٹ کرنے کو تیار ہیں. اور اگر اللہ نے خان صاحب کے ذریعے یہ کام کرا دیا تو میں یہ یقین دلاتا ہوں اگلے 10 سال 15 سال عمران خان کی حکومت ہو گئی, اگر یہ پورا کام ہو جاتا ہے. یہ غریب کا ملک ہے, متوسط طبقے کا ملک ہے,
جس کو آج تک جمہوریت نصیب نہیں ہوئی. عمران خان بھی میں کہتا ہوں کہ ایک متوسط طبقے کا شخص ہے اور ان کو اللہ نے ایک چانس دیا ہے. لیٹ ہی شوڈ پروو ہمسیلف کہ ان کو جو ہے اس ملک میں انقلابی جو صورتحال لانی ہے وہ پروف کر کے دکھا دیں. ساری دنیا ان کے ساتھ ہے, لوگ سب کرپشن وغیرہ سب بھول جائیں گے اور سب عمران کے پیچھے کھڑے ہوں گے, لیکن یہ آداب پورا کرنا آسان کام نہیں ہے اتنا جو جس طرح کا نظر آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی جو ملک, اور یہ ضروری ہے جو اس وقت امن و امان کی صورت پنجاب میں اور سندھ میں کے پی کے میں بلوچستان میں خراب ہوئی ہے اور خراب ہوتی جا رہی ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر یہ کیونکہ سرمایہ کسی کا نہیں ہوتا, اگر یہاں پہ دہشت گردی بڑھتی چلی گئی تو سرمایہ نے یہاں سے دبئی اور لندن ٹرانسفر ہو جانا ہے, اور پھر سرمایہ کیسے آئے گا یہ اور مشکل کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آج کے پروگرام میں جو کچھ چیزیں ہم نے کنکلیوڈ کی اس میں یہ ہے کہ انہیں ہو جائے گا, کافی مشکل ہے 50 لاکھ گھر بننا 5 سال کے ٹینر میں, لیکن اگر اس کو سسٹمیٹک طریقے سے اس کام کو لے کے جایا جائے اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو تو یہ انشاءاللہ ہوپ فلی ہو جائے گا یہ کام. ساتھ ہی ساتھ جو اکانومک ایسپیکٹس ہے باقی کے جو پروجیکٹس ہیں جس طرح لائف سٹاک ہو گیا یا کوئی اور جو پروجیکٹس ہیں فشریز کے ہو گئے, اس کے اوپر بھی فوکس ڈیلی بیسس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری ہو پائے گا ان سالوں میں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ALVEENAAGA, آغا الوینا آغا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.